MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बड़ी अजीब बात है। क्यों भाई? नहीं, वैसे अजनबी किसी को भी इजाजत नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर तुम इसरार करते हो, रुको, मैं अपने सरदार से और अपने उस्ताद से और अपने शेख से और अपने मुर्शिद से जाकर तुम्हारे बारे में तज़किरा करता हूं। अगर उनके दिल में कुछ आया और वो इजाजत दे दिए, फिर तुम खुशी के साथ रह सकते हो। बस खादिम इतनी बात को लेकर गया और शेख और मुरीद के पास ये ईसाइयों का बहुत बड़ा जय्यद पादरी और आलिम था। जाकर कहा कि हुजूर, दो आदमी आए हुए हैं, बाहर के रहने वाले हैं, मुसाफिर है, रात हो गया, रहने की इजाज़त तलब फरमाते हैं कि एक रात की हमें इजाज़त दे दो। शेख ने कहा, तुमने क्या कहा? मैंने तो मना कर दिया। शेख ने पूछा, अब वो कहाँ के रहने वाले हैं? पूछ कर आओ। ये गया, कहने लगा कि हुजूर, ये मक्का के रहने वाले हैं। कौन मक्का? जहाँ पे खजूर के ज़्यादा दरख्त होते हैं, और वही मक्का जहाँ अल्लाह का घर बैतुल्लाह है। कहने लगे, हाँ वही मक्का है। कहने लगा, वो हुजूर, वो शेख, वो पीर, वो मुर्शिद, कहने लगे उन्हें बुला कर लेकर आओ। बात को गौर से सुनो मेरे भाई, बुला कर लेकर आओ। अब लाए। ये बूढ़ा पादरी 100 से तजावुज कर चुके थे उसके उम्र, बस अनकरीब था मौत के हवाले हो जाने के लिए। बस अबू बकर का ही इंतजार था। आया, पूछा, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कहने लगे, मेरा नाम अबू बकर है। कहाँ के रहने वाले हो? सारी दास्तान को बताया। शेख और आगे कहा, अबू बकर, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अभी सिद्दीक का खिताब नहीं मिला है, अभी ईमान के अंदर नहीं आए हैं, ज़माने जाहिलियत के रस्मों के अंदर मुलव्विस हैं। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, मुझे गुस्सा आ गया और मुझे तैश आ गया। अरे अजीब इंसान है, एक रात की इजाज़त चाहते हैं, अगर दिल चाहेगा दोगे, वरना हमारे मैदान में हम अपने रात गुजार लेंगे। मेरा नाम, गांव का नाम, बाप का नाम, उसका नाम, इसका इतना पूछने की क्या जरूरत? इतना इंटरव्यू कौन देगा? अरे भाई, आपके घर में इजाज़त चाहे एक रात दे दो मुसाफिर, तुम्हारा नाम, बाप का नाम, इसका नाम, माँ का नाम, ये सब तो एक मुस्तकिल बखेड़ा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मुझे तो गुस्सा आया, लेकिन बूढ़े की उम्र को देखकर मैं कुछ कह नहीं पाया। कहने लगा, अबू बकर कहने लगे, मेरे बाप का नाम है अबू बहाफा। अब वो जो बूढ़ा शेख लेटे हुए थे उठकर बैठ गए। अब वो जो बूढ़े पादरी लेटे हुए थे उठकर बैठ गए और खड़े होने का कोशिश किए। जोर जबरदस्ती उन्होंने खड़ा हुआ और मेरे बदन से लिपट गए। मेरे हाथों को बोसा देते रहे, चूमते रहे, मेरे हाथों को अपनी आंखों से लगाते रहे। कुछ देर के बाद मैं तो हक्का बक्का रह गया। अरे मामला क्या है? इतने उम्र का इंसान, मेरे बाप से ज़्यादा बड़े उम्र का आदमी, ये मेरे साथ ये मामला कर रहा है। कभी पेशानी को चूम रहा है, कभी मेरे हाथों को चूम रहा है, कभी पलकों पे अपने मेरे हाथों को लेकर बसा रहा है। मेरे समझ में नहीं आया। थोड़ी देर देखने के बाद मैं उस बूढ़े इंसान को अदब के साथ बिठाया और कहा कि बाबा, बात क्या है? हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, बोलो बाबा, बात क्या है, वजह क्या है, ये मामला करने की क्या ज़रूरत है? हमने तो आपसे एक रात मांगा था, रहने की इजाज़त दे दो। इतना लंबा इंटरव्यू और ये सब क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा पादरी कहने लगा, अबू बकर, रहने की एक शर्त पे मैं इजाज़त दूंगा। क्या बताया? रात गुजारने की एक शर्त पे इजाजत दूंगा। अगर मेरे शर्तों पे तुम उतर जाते हो, फिर राज मैं तुम्हारे सामने सबको बतला दूंगा। क्या बताया? एक रात रहने की इजाजत दूंगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर। अगर शर्त तुम्हें मंजूर होगा, ये जो राज तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये राजों को मैं तुम्हारे सामने उगल दूंगा। हजरत अबू बकर कहने लगे, बहुत अच्छी बात है बाबा, सब शर्त मंजूर है। क्या बताया? कि बाबा, सब शर्त मंजूर है। अब पादरी कहने लगा कि बेटा, एक काम करो, रात में तुम जब सोओगे, बाहर नहीं, मेरे चारपाई से मिलाकर तुम सोना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। अब राज सुनना चाहते हो, अभी सुनोगे या सुबह में सुनोगे? पूछा कि अभी सुनना चाहते हो या सुबह में सुनोगे?
اب جس بات کو آدمی سننے کا یہ ہوگا، آپ بھی تو بے چین ہوں گے، کیا بات ہے ذرا بتلا دو بھائی، اور اسی کے اوپر ہم اور 5 منٹ لمگا رہے، ادھر ادھر کی بات پہ لگ گئے، کچھ بتاؤ کر کے۔ راز کیا ہے؟ راز کو تو آدمی جلدی سننے کا چاہتا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے سنو ابو بکر، میرا توریت یہ گواہی دیتا ہے، میرا علم یہ گواہی دیتا ہے، میرے تجربات یہ گواہی دیتے ہیں، تمہارا نام ابو بکر ہے، اللہ کا ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، دودھ پلانے والی ماں کا نام حلیمہ سعدیہ ہوگا، وہ اب آنے والا ہے، اور جو جب آئے گا کلمے کا بول بولے گا، اس کے جاننے والے انجان ہو جائیں گے، اس سے دوست اس کے دشمن ہو جائیں گے، اپنے اس سے پرائے ہو جائیں گے، تعلقات والے تعلق کو توڑ لیں گے، اس وقت اس کو جاننے والے جب انجان ہوں گے، اس کے کلمے کو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا تو ہی ہوگا، تیرا نام ابو بکر ہے۔ کیا فرمایا کہ اس کا کلمہ سب سے پہلے پڑھنے والا تو ہوگا ابو بکر، یہ اللہ کا فرمان ہے، توریت میری گواہی دیتی ہے۔ دیکھ یہاں پہ لکھا پڑا ہوا ہے کہ سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ کے اوپر جو ایمان لائے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ حضرت ابو بکر سمجھ نہیں پائے، یہ تو بول رہے تھے، پھر جوانی تھا، سمجھ نہیں پائے۔ خیر رات بھی گزر گیا، شرط پورا ہو گیا۔ اب جانے سے پہلے یہ پادری نے بڑا بوسہ دیا، ہاتھ پہ لگایا اور کہنے لگا کہ بیٹا تو جا رہا ہے، یقیناً اگر میرا موت ہو گیا، ہونا ہے اب ہو جائے گا، وہ آخری نبی کا جب تیرا ملاقات ہو جائے گا میرے لیے دعا کی درخواست کر دینا۔ کیا کرنا؟ میرے لیے دعا کی درخواست کر دینا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بس میں اپنے منزل کی طرف صبح سے چلا گیا، مجھے یاد بھی نہیں رہا، کافی روز گزر گئے، میں اپنے منزل کے سفر سے جب پھر واپس اپنے گھر کو لوٹنے لگا، جب اپنے گھر کو لوٹنے لگا، اچانک ابھی مکہ کے سرزمین میں داخل ہوا ہوں کہ میری ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ میری ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل نے پوچھا ابو بکر بڑے دنوں کے بعد آ رہے ہو، کہیں گئے تھے کیا؟ کہنے لگے ہاں بہت دن باہر سفر میں تھا۔ کہنے لگا ارے ابو بکر تمہیں کچھ معلوم ہے مکہ کے حالات؟ نہیں میں تو ابھی گھر پہ بھی داخل نہیں ہوا ہوں، سفر سے آ رہا ہوں، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ابو جہل جو اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کے بولنے والوں کا دشمن، کہنے لگا کہ ابو بکر مکہ کے اندر تو ایک عجیب گل کھل گیا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگا ارے وہ محمد کو جانتے ہو؟ عبداللہ کا بیٹا محمد، ابو طالب کا بھتیجا محمد، آمنہ کا بیٹا محمد، میں بھی اس کا چچا ہوں، جانتے ہو وہ کیا کر دیا ہے؟ ہم اسے شریف سمجھتے تھے، ہم اسے اچھا جانتے تھے، ہم اسے امین کہتے تھے، ہم اسے صادق کہتے تھے، ہم اس کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، وہ اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جو اتنے دنوں میں بات کو بھول گیا تھا، پھر میرے ذہن نے اسٹرائک لیا، میں تو بھول گیا تھا۔ جب یہ ابو جہل کی بات کو سنا تو میرا ذہن فوراً پادری کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ وہ جو رات کے قصے، میرے ہاتھوں کو چومنا، میرے پیشانی کو بوسہ دینا اور یہ بات کہنا، وہ ساری باتیں میرے سامنے یاد آنے لگی۔ ارے معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جانے سے پہلے ابو جہل سے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، دیکھ لیں گے جیسا ہوگا، میں تو مجھے ابھی گھر جانے دو، گھر میں جاؤں گا، کپڑے بدلوں گا، آرام کروں گا، اس کے بعد پھر آ کر بات چیت کرتے ہیں، معاملہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں گھر کو گیا، کپڑا کیا بدلوں گا، مجھے تو بے چینی سوار ہو گئی، میں آرام کیا کروں گا، میرے آرام تو اڑ گئے اور چین تو میرا چلا گیا۔ میں فوراً اسی تاک میں تھا، جلدی میں تھا کہ کس طریقے سے سامان کو رکھوں، کسی سے ملوں یا نہ ملوں، کسی سے ملاقات کروں یا نہ کروں، میں پہلے وہ محمد کو دیکھوں وہ کیسا ہے، اس کا بول کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اسے لوگ امین کہتے تھے، اسے صادق کہتے تھے، کیا بول بھی اس کا سچا ہے۔ اب میں دوڑ کر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پہ حاضر ہو گیا۔ کہاں حاضر ہو گیا؟
میرے آقا کے آستانے پہ حاضر ہو گیا اور دیکھا کہ یہی محمد ہے، اور میں دیکھا کہ اس کا چہرہ اللہ اکبر، اس کے بول اللہ اکبر، میں تو انہیں جانتا تھا، میرے بچپنے کے تھے، میں جانتا تھا میری عمر کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے داماد بھی بنے ہے نا۔ دیکھو یہ سارے علماء کی محفل ہے، اور میں کہا نا یہ سرزمین کو آتے ہوئے بھی مجھے ذرا جھجک محسوس ہوتا ہے، ذرا کہیں کچھ کہیں گے تو یہ الٹا کچھ نہ کچھ لگا دیں گے۔ ابو بکر کے کیا ہے داماد اللہ کے رسول بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں گیا تو پیارے آقا گھر سے باہر آ گئے، کہنے لگا ابو بکر کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ کہا کہ میں کہیں سفر میں گیا تھا۔ یہ پچھلی باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، وہ راہب کی باتیں، وہ رات کی باتیں، وہ دن کی باتیں، میں نے کچھ تذکرہ نہیں کیا، صرف آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا، اور کبھی محمد ابن عبداللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، پادری کی ساری باتوں کو خیال کرتا تھا، دہراتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ ضرور جانتا ہوں، اچھی طریقے سے جانتا ہوں، جس چیز کو میں جانتا ہوں آج اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انت محمد، کیا تم محمد ہو؟ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور آج نہیں میری وجہ سے آدم کو نبوت ملی، میرے وجہ سے 1,23,999 انبیاء کو میری وجہ سے نبوت ملی، اگر میں نہ ہوتا کسی کو نبوت نہیں ملتی۔ ابو بکر یقین کر لے، اور سب سے پہلے میرا کلمہ جو بولے گا اسی کا نام ہوگا صدیق۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی نہیں، آج کئی دن پہلے وہ پادری نے ساری باتوں کو بتلا دیا تھا، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں۔ دوستو بزرگو، یہ ابو بکر صدیق کی باتیں تھیں۔ اب تک ابو بکر ایمان کے اندر آئے نہیں تھے، لیکن اللہ نے پہلے پادری کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان لائے گا، اسی کا نام ابو بکر ہوگا۔ اب بتاؤ ایمان کوئی محنت سے حاصل کر سکتا ہے؟ بولو کر سکتا ہے تو کر لے، نہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ابو بکر زمرہ اسلام کے اندر آ گئے، اور آقا کے ایسے جانثار بنے، اور ایسا آقا کے غمگسار بنے، اور آقا کے اوپر اتنی جان نچھاور کرنے والے بنے، اور آقا کے اوپر ایسا قربان ہونے والا انسان پوری روئے زمین کے اندر ملا ہے نہ ملے گا۔ پیارے آقا نے ایک موقع پر یہ کہا نہیں تھا کہ میں دنیا والے سب کے قرضوں کو ادا کر دیا، عمر کے قرضے کو ادا کیا، عثمان کے قرضوں کو ادا کیا، جبکہ عثمان ذی النورین نبی کے 2 مرتبہ داماد بنے، اللہ اکبر، اور حضرت عثمان کے مال سے اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن فرمایا عثمان کے قرضے کو اور حق کو ادا کر دیا ہوں، ایک انسان ابو بکر ہے جس کے قرضے کو میں ادا نہیں کر پایا۔ ایک وقت میں حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر میری ساری عمروں کی نیکیاں میں تجھے دیتا ہوں، ایک نیکی صرف مجھے دے دے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ جب تو اور حبیب خدا دونوں چل رہے تھے، راستے میں کانٹے سے بچنے کے لیے تو نبی کو سواری بن کر نبی کو سوار اپنے کندھے پہ کیا تھا، اور تو گھوڑے کی طرح چل رہا تھا، اور پھر غار کے اندر داخل ہوا اور سانپ نے تجھے ڈسا، تو نے انگلی کو نہیں ہٹایا کہ آقا کو تکلیف نہ ہو، وہ ایک نیکی مجھے دے دے، میری عمروں کی ساری نیکی لے جائے، برابر تب بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو بکر کی ذات ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اب میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے اندر آ گئے۔ ابو جہل سے پھر ملاقات ہوئی۔ ابو جہل تو پہلے بتلایا تھا نا، جو کو معلوم نہیں ہے مکہ کے اندر کون سا گل کھل گیا ہے اور مکہ کے اندر کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ پھر بات تو ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق اب تو اسلام کے اندر آ گئے، اب تو دیوان نبی کے بن چکے، اب نبی کے غلام بن چکے، اب نبی کے اوپر حرف آنے نہیں دیں گے کا عہد و پیمان کر چکے۔ اب فرمایا پھر دوسری بار ابو جہل سے ملاقات ہوئی، کیا بیٹا؟ اسی کا بول بولنے لگا۔ ابو بکر فرماتے ہیں اے ابو جہل یاد رکھ لے، اے ابو جہل یاد رکھ لے، اے ابو جہل یاد رکھ لے، آج تو نہیں تو
تو تیری آنے والی نسل اس کا کلمہ جب تک نہیں پڑھے گی جنت اس کے اوپر حرام رہے گی۔ کیا فرمایا؟ اس کے کلمے کے حق کے اوپر، اس کے کلمہ حق کے اوپر اور بول کے اوپر جو لبیک کہے گا اسی کے لیے جنت کے دروازے کی چابی کھلے گی، اور جو اس سے بغض کرے گا، عداوت کرے گا، کینہ کرے گا، اس کے بول کی مخالفت کرے گا، اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے۔ اب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان کے اندر آئے اور پہلے مسلمان بنے، پھر اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی آفتیں آئیں، جیسی جیسی مصیبتیں آئیں، جیسی پریشانیاں آئیں، آج تک اسلام کے اندر اس کا نظیر نہیں ملتا ہے۔ اس وقت کون تھا؟ بچانے کی صورت کون تھی؟ وہی کافر، وہی۔ یہ بول بھی غلط ہے، ابو طالب کے شان میں یہ بول بھی نہ بولنا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ کفار مکہ کا مشورہ ہوا کہ ارے آہستہ آہستہ معاملہ الٹنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر خاندان کا معزز تھا اور مقبول انسان تھا، اچھا آدمی تھا، ایک بار ملا تو اسی کا دیوانہ ہو گیا۔ اب یاد رکھو اگر اس کے اوپر لگام نہ کسا جائے تو یاد رکھو مکے کے اکثر لوگ اسی کا بولنے لگیں گے اور لات و عزا دیوی دیوتاؤں کی توہین کرنے لگیں گے۔ اب پورا قافلہ اور پورے رؤسا کی سرداروں کی جماعت ابو طالب اور ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کہا، اے ابو طالب تمہیں معلوم ہے تمہاری بزرگی کی وجہ سے اور تمہاری بڑائی کی وجہ سے اور تمہاری عظمت کی وجہ سے اور تمہارے شان کی وجہ سے اور تمہارے اعزاز کی وجہ سے ہم تمہارے بھتیجے کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ورنہ اگر تم اسے سمجھا لو اور اسے پھسلا لو اور اسے بتلا دو کہ نہ ہمارے ایمان کی توہین، نہ ہمارے دین کی توہین کرے، نہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی توہین کرے، وہ ایک خدا کا اعلان کرتا ہے، اسے کہہ دو کہ اپنے خدا کا جو اعلان کرے بس اپنے گھر تک محدود رہے، ایسا نہ کرے ورنہ تو تم راستے سے ہٹ جاؤ، ہمارا اس کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ابو طالب کہنے لگے یاد رکھو، کیا کہنے لگے؟ یاد رکھو میرا بھتیجا ہے، میں اسے سمجھا لوں گا، تم مجھے موقع دو، چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہوا، ابو طالب بلایا، اے میرے بھتیجے تو آنے سے پہلے تو جانتا ہے کہ تو یتیم ہو کر دنیا میں آیا، تو جس کے پاس گیا اس کا سایہ دنیا سے اڑتا گیا، اب میں تیرے دنیا کا ایک سہارا ہوں، تو جانتا ہے میں کمزور ہو گیا ہوں اور میں لاغر ہو گیا ہوں، تو جانتا ہے میں کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی جانتا ہے میں دو چار کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، میں جانتا ہوں تو سچا ہے، تیری باتیں سچی ہیں، تیرا قول سچا ہے، تیرے فعل سچے ہیں، تیری زبان سچی ہے، تو جو کہتا ہے وہی سچ ہے اور وہی حق ہے، لیکن یاد رکھ یہ غلطوں کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے لیے جس اللہ کی بات کہتا ہے اس کو گھر کی چہار دیواری میں کر لے، اپنے دل کو شانت کر لے، باہر ایسا رسوا نہ کر، ورنہ تو میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ پیارے آقا کے اوپر وہ کیسے حالات ہوں گے، رات کی اندھیری اور رات کی تاریکی، اور جانتے تھے یہ میرا چچا ہے، میں اگر مجھ پہ کوئی انگلی اٹھائے پہلے اس کے اوپر ہو کر آنا پڑے گا۔ آج چچا کا رشتہ شاید کمزور ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ نبوت والے جوہر دکھلانا شروع کیے، اے میرے چچا یہ میرے بول میرا نہیں ہے، یہ میرا قول میرا نہیں ہے، میرے بول میرے ہیں، یہ قول آسمانی قول ہے، رب کریم کی بات ہے، میں اگر نہیں کہوں گا تو میرا آنے میں دنیا میں مقصد ہی میرا فوت ہو جائے گا، اور یاد رکھو پوری دنیا میری مخالف ہو جائے، پوری دنیا میری دشمن ہو جائے، یہ بول کو میں کہتا رہوں گا۔ اگر لوگ چاند اور ستاروں کو آسمان سے توڑ کر لا کر میرے قدم کے اوپر نچھاور کر دیں، یہ بول کو میں نہیں
نہیں چھوڑ سکتا. اور یاد رکھو میرے چچا, اگر تم نہیں, یہ مکہ والے نہیں, ان کی نسلیں نہیں, ان کے آنے والے بھی نسل اس بول کو بولنے پہ مجبور ہوں گے. اگر میں سچا ہوں, میرا یقین ہے اللہ میری ضرور مدد کرے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی نہیں. فرمایا کہ میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے, میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا سچ ہے, کسی امداد کی حاجت نہیں, اس کی رضا بس ہے. فرمایا اے میرے چچا, یہ تو دنیاوی رشتے تھے, اگر توڑنا چاہو گے توڑ دو, میں تو اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں جو بول میری زبان سے نکلا ہے, عرب سے لے کر عجم تک, پورب سے لے کر پچھم تک, اتر سے لے کر دکھن تک, ہر آدمی جو اس کو بولے گا جنت اس کے لیے واجب ہوگی, اور جو اسے نہ بولے گا جہنم اس کے لیے واجب ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ تھے ابو بکر. اور ایمان کا تعلق میں بتایا, یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ کسی کے چاہنے سے, کسی کے دینے سے, اور کسی کے محنت سے, اور کسی کے مجاہدے سے ایمان کسی کو مل جائے, وہ غلط ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا بول بولے. ابو طالب مخالفت نہیں کی, اور ابو طالب نے کہا تھے, وہ جو قید و بند کی زندگی تھی, ابو طالب وہاں بھی دیکھے نبی, لیکن ایمان لانے کا وقت آیا تو ایمان نہیں لا پائے. ابو طالب کے انتقال کے اوپر, وفات کے اوپر نبی مغموم ہو گئے, اور نبی محزون ہو گئے, نبی پریشان ہو گئے. پوری دنیا کو کلمہ پڑھانے والا, یہ پوری دنیا میرے ہاتھ سے آب کوثر پیے گی, لیکن میرا چچا رہ گیا, میں اس کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. فوراً قرآن اترا. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, میں نے شروع میں کہا تھا میرا بیان تو وہیں تک ہوگا جب میرے استاذ کی آمد خود ہو جائے گی, پھر میں اپنے بیان کو روک لوں گا انشاءاللہ. بس اپنے بات, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں جھوٹ تو بالکل غلط ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. استاذ محترم آ گئے, بس اب کوئی اور